अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलबीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, ये वर्डिक्ट जो है फजलुर रहमान साहब की जानिब से आ गया। जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे और हम जो है हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन हुकूमत का जो दूसरी तरफ से स्टांस आ रहा था वो ये था कि एक जो कमेटी है वो फॉर्म हो गई है जिसको परवेज़ खटक साहब जो है वो लीड करेंगे और इसमें तमाम तर जो मुज़ाकरात होंगे वो होंगे अपोजिशन जमातों के साथ। लेकिन फिर हमने दूसरा स्टांस देखा और तीसरा अब जो रिसेंटली जो एक स्टेटमेंट आया वो ये आया कि डील होगी ना समझौता होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस्तीफ़े के मुतालबे से पीछे नहीं हट रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब, लेकिन हुकूमत ने एक कंप्लीट स्टेटमेंट जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मौलाना साहब हैं उनको प्रोटेस्ट की तो इजाज़त है लेकिन वो लॉफुल तरीक़ाकार से होना चाहिए और किसी भी किस्म का जो इस्तीफ़े का मुतालबा है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और कुछ इसमें जो मेजर्स जो कहे जा रहे हैं कि JUIF से लिए जाएंगे, जिस तरह लॉकडाउन के मेजर्स या कोई और मेजर्स, उसके हवाले से कहा गया है कि इस किस्म का कोई भी मेजर जो है वो अलाउड नहीं होगा। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ नैब के हवाले से। नैब एक ऑटोनॉमस बॉडी है लेकिन पिछले कई माह से जो है नैब को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि नैब एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम नहीं कर रही बल्कि हुकूमत का एक आलाकार है और ये इंतकामी कार्रवाई कर रही है। नैब ने ये कहा है, नैब के चेयरमैन का अब वर्डिक्ट आया, वो कह रहे हैं कि जब हम सवाल करते हैं कि 5 लाख का काम 5 करोड़ में कैसे हुआ तो कहा जाता है कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने इस सोसाइटी को, इस मुल्क को बुरी तरीके से लूटा है, अब वक्त आ गया है कि उनसे सवाल हो और उनका जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान के माशी जो इश्यूज़ हैं उस पर अगर बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हाल ही में जो है जर्नलिस्ट से बैठ के कहा है कि अगर आप लोग के पास डॉलर्स हैं तो निकाल लीजिए, क्योंकि डॉलर्स जो है ज़रूर जो है वो नीचे आएंगे और जो रुपी डेप्रिसिएशन है वो रुक जाएगी और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव पाथ पर जा रहे हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो है सपोर्ट में स्टेटमेंट जारी किया है। वो भी कम्प्लीटली एक बार फिर जाहिर कर चुके हैं कि वो कश्मीर स्टांस के ऊपर पाकिस्तान के साथ है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं कमर अख्तर नकवी साहब, PSP से सदर बिजनेस फोरम भी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर रिटायर्ड जाकिर साहब, तजियाकार हैं। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। कमर साहब, सबसे पहले बात करेंगे मौलाना साहब के हवाले से। जिस तरह वो कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की डील या कोई नेगोशिएट करने के जो है आसार वो नहीं दिखा रहे, वो कह रहे नहीं होगा कुछ भी ऐसा, बस वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीना, मैं आपका और मेट्रो TV का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाक सरज़मीन पार्टी का मौक़िफ़ लेने के लिए आज हमें यहाँ पे मदऊ किया है। देखिए, जहाँ तक मौलाना साहब के धरने का ताल्लुक़ है तो ये उनका आइनी और कानूनी हक़ है जी, और ये हक़ हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब भी इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके लिए अगर वो कोई अभी नेगोशिएशन नहीं कर रहे या बात नहीं कर रहे तो ये सब काम तो हमारे वज़ीर आज़म साहब कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग क्या इस कंडीशन में है कि किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट हो जिससे हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब हो, क्या कोई रास्ता नेगोशिएट करने का वो बेहतर नहीं है? देखिए, वज़ीर आज़म साहब जब ये बातें कर रहे थे तो उस वक्त उन्हें नेगोशिएशन का नहीं ख्याल आया था, और जो आज ये इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं हम कि ये जो मौलाना साहब इस वक्त जो एहतजाज कर रहे हैं, ये अगर वो ना करें तो उनके पास क्या हलूश है। मसाइल के देखें अंबार लगे हुए हैं। इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल बेहतर नहीं है और मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है, आपको ये इल्म है कि कराची किस हाल में इस वक्त, पाकिस्तान किस हाल में है, हमारी इस वक्त सरहदों की क्या पोजीशन है, कश्मीर हमारा जल रहा है, कोई पूछने वाला उसको नहीं है। अब आप देखिए कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब कराची आते हैं और कराची में वो चौथी दफ़ा मेरे ख्याल से आए, तीसरी या चौथी दफ़ा। अच्छा, ये शहर वो है जिसने इनको वज़ीर आज़म बनाया और आज वो सिर्फ यहाँ आते हैं और सिर्फ नया लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि कराची को जो उन्होंने इलेक्शन से पहले कराची वालों से जो वादे किए थे, जो उन्होंने कहा था कि कराची को हम, अभी उन्होंने ऐलान करके चले गए 162 अरब रुपये का जी पैकेज दे देंगे, लेकिन मुझे बताएं वो वज़ीर आला हमारे कहते हैं कि 162 अरब के तो दूर की बात है, हमें 162 रुपये भी नहीं मिले। अच्छा, मुल्क का वज़ीर आज़म इस शहर को विज़िट करता है और सूबे का जो वज़ीर आला है वो उससे नहीं मिलता। देखिए, हमारे चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भाई बारहा कह चुके हैं कि जब तक आप सूबे के वज़ीर आला से नहीं मिलेंगे मसाइल कैसे हल होंगे,
تو یہ کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے پولیٹیکلی؟ اگر ہم دیکھیں ایز پر پولیٹیکل اسٹرکچر، کیا پرائم منسٹر وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے کہتے ہیں یا وزیر اعلیٰ کو خود کوئی میٹنگ جو ہے اپنے کیبنٹ کے ساتھ مل کر کوئی کرنی ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم لوگ طریقہ کار درست کیا ہے؟ طریقہ کار تو یہی ہوگا نا. دیکھیں ہم لوگوں نے تو وزیر اعظم سے امیدیں باندھی ہوئی تھی نا. وزیر اعظم نے شہر سے وعدہ کیا، اس شہر نے ہی وزیر اعظم ان کو بنایا. تو اب وہ نہیں، تو یہ شکایت اگر وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہے تو پھر یہ ان کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ مل کر کیوں جو ہے ایک میٹنگ خود آرگنائز نہیں کی جاتی؟ اس میں کیا کوئی مشکل ہے؟ بات الوینا یہ ہے کہ اس شہر سے کوئی سنسیئر ہی نہیں ہے. اس شہر سے اور کیا واقعی وفاق اس میں کچھ اپنا پیوٹل رول پلے کر سکتا ہے کہ یہ سندھ اوور آل جو پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم پاکستان ہے ان کا ڈومین نہیں ہے؟ دیکھیں ڈومین تو کراچی کو ہر آدمی کو اون کرنا چاہیے. یہ تو بات یہ ہے کہ آپ بیٹھیں گے تو مسائل کا حل نکلے گا. دیکھیں اونرشپ کے ساتھ ساتھ تو پاور بھی تو کی تو امپورٹنس ہے نا. اگر کسی کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے اونرشپ کے بعد کیا ہوگا؟ صرف تو یہ تو رونا ہم روتے رہیں گے نا. پھر ان کو کون بیٹھے گا؟ ہمارے چیئرمین صاحب نے تو یہ تک کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ہمارے ملک کے ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو بٹھانا چاہیے ان کو کہ بھائی یہ مسائل کون حل کرے گا. کراچی آج کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے، سندھ ہمارا جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر. آرمی چیف صاحب تاجر برادری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ تیسری مرتبہ بیٹھے ہیں، وہ پہلی مرتبہ نہیں بیٹھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کو انٹروین کرنا چاہیے. تو پھر قوم مجھے بتائیے کہ پھر ہم کراچی والوں کا مقدمہ لے کے کس کے پاس جائیں؟ کیا ہم اقوام متحدہ کے پاس جائیں کہ سندھ کا مسئلہ؟ نہیں تو میں یہی تو جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے قمر کہ جس طرح وہ تاجر برادری کے ساتھ بیٹھے اس کو اتنا کرٹیسائز کیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ معاملات ہیں کراچی کے معاملات اس پہ اگر وہ بیٹھے تو پھر اس کو کنٹروورشل نہیں بنا دیا جائے گا؟ تاجر برادری کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو وہ کس بات پہ ایگری کریں گے؟ آپ نیب کو آپ تو یعنی آپ یہ کہتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اپوزیشن تو اس پہ بات کر رہی ہے نا، اپوزیشن تو اس کو بھی غلط بول رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا یہ بیٹھیں گے تو مسائل کا حل ہوگا نا. جب تک یہ بیٹھیں گے جی مندوخیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مولانا صاحب کے حوالے سے پہلے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، پھر جب ان کی طرف سے حکومت کی جانب سے کمیٹی کا بتایا گیا، پھر اس کے کچھ لگ بھگ 2 دن بعد ان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے. اب ان کا کلیئر ایک اور سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، نہ کوئی ڈیل ہوگی نہ کچھ ہوگا، صرف ان کو استعفیٰ چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دن جو باقی رہ گئے ہیں اس میں کسی قسم کے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اگر مذاکرات میں مولانا صاحب نے اپنا جو ریلی ہے یا جو سپیچ ہے یا جو بھی ہے اس کو انہوں نے وڈرا کیا ہے تو مولانا صاحب کی سیاست ختم. اس وجہ سے کہ پورا فل فلیج وہ تیاری کر چکے ہیں، ہزاروں کو یا لاکھوں کو ان کی مدارس ہے، کارکن ہے، وہ سب فل فلیج تیاری میں ہے. اور ایسی صورت میں جو وزیر اعظم ایک طرف کمیٹی بناتے ہیں اور دوسری طرف ان کو تہذیب کا شکار بناتے ہیں. یعنی پرائم منسٹر کا منصب، عمران خان کا منصب تو کچھ بھی ہے. کیا انسالٹ کی؟ انہوں نے کہا ڈیزل. اب مجھے ایک عالم اس کا ریبٹل آپ نے سنا ہے وہ عامر لیاقت نے جو دیا تھا؟ عامر لیاقت کو چھوڑو، اس کی کیا پوچھنا ہے؟ عامر لیاقت کیا چیز ہے؟ میری بات سنو. اب اس کو وہ نہ تین میں نہ تیرہ ہے، اس کو نہ سیاستدان کہہ سکتے ہو نہ آپ اس کو مذہبی کر سکتے ہو. کبھی شیعہ بنتا ہے، کبھی سنی بنتا ہے، وہ کبھی اینکر بنتا ہے، کبھی کیا بنتا ہے. ان کی تو بات ہی چھوڑ دو نا. اب سوال یہ ہے شیخ رشید اور عامر لیاقت کو تو آپ بالکل نکال لو، اس کے اوپر تو ٹائم ضائع کرنا میں کہتا ہوں ضائع کرنے کے برابر ہے. اب مجھے بتاؤ، ایک طرف آپ گالیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں. کیسے مذاکرات کریں گے؟ آج کیا گالیاں دی ان کو؟ یہ ڈیزل گالی نہیں ہے. کیا گالی دی ان کو؟ اچھا یہ ڈیزل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اتنا ڈیزل اس میں سے ان کے تھوڑے ڈیزل کا ذکر کر لیا، ریبٹ لیا ہے. آپ مجھے بتاؤ، یہ ان کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں ہم کو تو بڑا برا لگتا ہے. اور پھر جب وہ آپ کسی یعنی پرائم منسٹر کے لیول پہ مجھے پاکستان کی تاریخ میں کوئی پرائم منسٹر بتا دے جنہوں نے کسی اپوزیشن کی ممبر کے بارے میں اس طرح الفاظ آئے. ایک بتاؤ، وہ کوئی سٹیٹس ہوتا ہے، کوئی اخلاقیات ہوتا ہے، کوئی کیا سبق سکھاؤں ان کو؟ سمجھے نا، یہ تو ریاست مدینہ لے چل پڑے. اب سوال یہ کہ اس صورت میں، اور پھر دوسری طرف یہ جو آپ کے وزیر ہے، ایک تو ماشاءاللہ وہ جو آپ نے معاون خصوصی صاحبہ جو آپ نے بٹھا کے رکھا ہے اس کو تو پورا آپ نے گالی گلوچ کا پورا ایک یوں سمجھ لو کہ بینڈ بولی. اس سے پہلے جو تھا وہ بھی ایسا تھا، یعنی ایک آتا ہے وہ اگلے سے بڑا بے شرم ہوتا ہے. انفارمیشن منسٹری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے بے شرم پنجاب والوں سے بڑا. یہ بے شرم آپ کے پاس بھی تھی؟ نہیں، آپ لوگوں نے سدھارا نہیں. ہماری یہ جو بے شرم ہمارے پاس تھی تو اس کو اتنے اختیار نہیں دیتے کہ وہ کسی کو بھی جو چوریاں جو کی انہوں نے، تو چوری کی ٹرانسپورٹیشن میں جو کرپشن کی انہوں نے، آپ کے ہوتے ہوئے کی، آپ کے پاس رہ کر کی. میرا جواب تو سنیں. جی
کی چوری. جی اب وہ ڈرائی کلین مشین سے وہ شادی تو کریں آپ لوگ ایویڈنس نکالیں جائیں ان کے خلاف. یہی خود عمران خان پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہے, کرپٹ ہے, اس نے بسیں چورا لی این جی اوز کے نام پہ, پتہ نہیں کیا کچھ کہا. پتا ہوگا نا سب کچھ جا کے کریں. اچھا مجھے پتا تھا یا نہیں تھا, یہ ان کے بارے میں جو کہہ رہے تھے آج ان کی اسپوکس مین ہے. بات یہ چھوڑو, وہ اس کے یہی تو سیاست ہے. اچھا آج پی ایم ایل این تو کل پیپلز پارٹی. میں اس بات سے بڑا اختلاف رکھتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں, بولے یار میں نے سیاست کیا لا, جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست ایک خدمت کا نام ہے. جو ہو رہی ہے واقعی خدمت, بالکل نہیں ہو رہی, وہ ایک الگ بات ہے, اس میں بحث نہیں کروں. اچھا ہم لوگ جو نمائندے ہوتے ہیں علاقے میں, ہم خوشی فوتگی ہر چیز میں ہم پہنچ جاتے ہیں, ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, اس وجہ سے یہ خدمت ہی ہے. پھر گلی محلے میں کوئی سورج لائن کے لیے کھڑا ہے, کوئی پانی کے لیے کھڑا ہے, ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ یہ کام کرو, بیسک خدمت ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو چیٹنگ کا نام دیے کہ میں نے فلاں کے ساتھ سیاست کے لیے یعنی چیٹنگ کے لیے. تو یہ اس چیز سے ہٹ کے تو بات جو آپ دھرنے کی کریں, میں کہتا ہوں یہ پانی سر سے اتر چکا ہے. اب یہ قافلہ نہیں رکنے والا, اور اس وجہ سے بھی نہیں روکنے والا کہ اب مولانا صاحب کا اپنا اختیار بھی نہیں ہے. یہ اختیار ابھی ریبر کمیٹی کو ہے جو وہ دے چکا ہے, اور ریبر کمیٹی ان کے سامنے کیا کرے کہ آپ ایک طرف اپوزیشن کو تنقید کرنا نشانہ بارے, گالی گلوچ کرے, اور دوسری طرف آپ نے نیب کے چیئرمین کو ایسی جو ہے نا وہ بے لگام اختیار آپ نے دیے ہوئے, وہ جو مرضی کر لے. اور پھر باتیں کرتے کہ ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر چوری کی, او بھائی تو جو چوری جس نے کی ہے اس کی آپ ہمیں تو نام لے, ہم سے تو پوچھے کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ فلاں نے چوری کی. 10 ارب روپے ایک پروجیکٹ میں گوادر نے جو نا کرپشن کیے, ایک پروجیکٹ میں سنگار ہاؤسنگ کی بات کروں. اور جب جے آئی ٹی بنی میرے اپلیکیشن کے اوپر سپریم کورٹ میں جب رپورٹ آئی تو اس نے کہا کہ صرف اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے, اور جب ڈیولپمنٹ شو کی صرف اپنا دفتر شو کیا. وہ میں تو بول کے تھک گئے, میں تو درخواستیں دے کے تھک گئے. 2 سرکاری افسران جو اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں, اور ایک کوشچن ہائی کورٹ میں وہ ضمانت پہ تھے, ایک تاریخ پہ نیب کہتی ہے کہ نمبر آف پراپرٹی, اور اگلی مرتبہ اس کی کلوز کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سر سے لے کے پاؤں تک احتساب کب کریں گے لوگوں کے ساتھ؟ تو کریں نہ میدان میں, اور پھر اس طرح بڑھ چڑھ کے بات کریں. مجھے تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ایک سپریم کورٹ کی ایک جسٹس کے طور پہ وہ کام کر چکا, اس کا یہ حال ہے. آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا سب سمجھ جا رہے ہو. اور پھر یہ کیا, اور پھر میں ایک بات کروں کہ جب یہ معاملہ کھلے گا, یہ نیب کا ایک افسر کرپشن پہ پھنسے گا. آج ان کا تصاب, یہ لوگوں کو اپوزیشن کا تصاب کرے, کل ان کی لوگوں کا تصاب ہوگا, ان کے ٹاپ کے جو آفیسر ہے اس سے لے کے ان کے سب انسپیکٹر. ٹھیک ہے کمانڈر ریٹائرڈ ذاکر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو 7 دن رہ گئے, ان 7 دن میں کسی قسم کی جو ہے مذاکرات ہوں گے حکومت اور جے یو آئی ایف کے درمیان, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ واقعی لانگ مارچ یا دھرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیں, ایک طرف ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم وہ رول ماڈل نہیں دیکھ رہے لیڈرشپ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے, سیرت النبی, کہ انہوں نے کس طرح سے ریاست مدینہ کا نظام چلایا. ٹھیک ہے, بھائی نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر ہم ایگریشن کی سیاست سے نہیں نکلیں گے, اگر ہم تذلیل کی سیاست سے نہیں نکلیں گے, تو پھر کیسے یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا؟ کیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے؟ کشمیر چھوڑیں کہ کشمیر پہ مذاکرات, ہم تو ایک چھوٹے سے مسئلے کو, ایک کچرا صاف کرنا شہر سے, اس پہ ہم بیٹھ کے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس ملک کو دیکھیں, لوگوں نے تبدیلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذاکر صاحب کہ کیا یہ کراچی کا جو مسئلہ ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہے صرف انڈیویجولی, یا یہ ایم کیو ایم کا ہے؟ اس وقت یہ جو ہمارا ایگریسو ایٹیچیوڈ ہے نا دوسرے کی طرف, اس نے اس ملک کے نظام کو سارا جو ہے تباہ کر دیا ہے 72 ایئرز پہ, کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. اب مولانا صاحب کو ناراض کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اب اگر ان کو ناراض کر دیا ہے تو بہت آسان حل ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں, بیٹھیں, بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی تو بن گئی, حکومت کہہ رہی ہے, لیکن جے یو آئی ایف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں گے. اس کی کوئی وجہ ہے نا, لیبر کمیٹی کو اختیار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اتنے لوور لیول کی کمیٹی پہ وہ نہیں بات کرنا چاہتے. لیکن میں نے نہیں سنا پرائم منسٹر کے منہ سے کہ نہیں ہم جائیں گے اور منائیں گے. لیکن اسٹیٹمنٹ پورا اب انہوں نے فائنلی, یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا اس کو, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر الاؤڈ ٹو پروٹیسٹ. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے آثار دکھ رہے ہیں کہ شاید حکومت کو بھی لگتا ہے کہ یہ مذاکرات نہیں کریں گے اب؟ یہ تو پروٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے,
اور یہ پروٹیسٹ انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا. سر انشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, اس لیے کہ ٹرینڈ کس نے سیٹ کیا. اچھا دیکھیں ٹرینڈ کس نے سیٹ کیا, یعنی ایک دن کے لیے اگر ملک کہیں پہ بھی بند ہو تو نقصان نہیں ہوتا. آپ خود بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اسی دنیا میں آپ کو دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت سارا ملک شور کرتا رہا. یہیں پہ بریک لینا ہے کمانڈر صاحب. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتا ہے. اسٹے ود ان سائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو 7 دن رہ گئے اس میں کیا واقعی جو ہے کسی قسم کی نیگوشیشن ہو جائے گی حکومت اور JUIF کے درمیان, یا یہ جو مارچ ہے یہ واقعی ہوگا؟ جی سر. دیکھیں اب اس کو روکنا تو بڑا مشکل لگ رہا ہے. پاسبل نہیں لگ رہا, زیادہ پاسبل نہیں لگ رہا کیونکہ ایٹیچیوڈ نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے, اب اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے کیا نقصان ہوگا یہ ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف تو ٹھیک ہے اکانومی پہ فرق پڑے گا, اسلام آباد میں اگر لوگ جا کے بیٹھیں گے ملک جیم ہوگا, لیکن یہ روایت کس نے سیٹ کی ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت بھی لوگ جب عمران خان صاحب بیٹھے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اس طرح سے استعفے نہیں ہوتے, اس طرح سے استعفے نہیں مانگے جاتے, اس کا ایک طریقہ ہے, جمہوری طریقہ ہے. ٹھیک ہے, احتجاج آپ کریں, لیکن آپ نے پورا ملک جیم کر دیا. تو اب اس کا دیکھیں یہیں پہ سامنے آ گیا وہ. لیکن اس سے جو پریشر بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے گورنمنٹ پہ, تو انہیں اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو ریویو کرنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ آگے اور بہتری میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں گورننس میں. کمانڈر صاحب آپ کہتے ہیں کہ پالیسیز کو جو ہے ریویو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جب بھی کوئی کیبنٹ میں ری شفلنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ان کو نکال کے پھینک دیں, ری شفل بھی نہ کریں. پالیسیز میں چینج آتا ہے اس کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے. دیکھا کہ 1 سال تک کسی نے نہیں چھیڑا ان کو ٹائم دیا. ٹھیک ہے, جب دیکھا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, آج بزنس بند ہونے شروع ہو گئے ہیں, غریب تر ہو گئے ہیں, ڈالر کنٹرول میں نہیں رہا, لوگوں کی ریچ سے باہر چیزیں ہو گئی ہیں, بھوک افلاس بڑھ گئی ہے, تو اب دیکھیں کچھ ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی. تو اب اگر احتجاج کر رہے ہیں یہ اور اپوزیشن دوسری پارٹیز شامل ہو جاتی ہیں تو ایک پریشر تو بلڈ اپ ہوگا. ٹھیک ہے, استعفیٰ نہیں ہوگا لیکن پریشر تو بلڈ اپ ہوگا. تو اس پریشر سے ہو سکتا ہے کہ کچھ گورننس اور بہتر کرنی پڑے. ٹھیک, قمر صاحب یہ جو دھرنا ہوتا ہے اس کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی جو لانگ مارچ ہے یہ پریشر بلڈ اپ کر پائے گی حکومت کے اوپر؟ دیکھیں الوینا, احتجاج کرنا ہر شہری کا جمہوری حق ہے, اور ابھی وزیر اعظم صاحب نے میرے خیال سے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جو احتجاج یا دھرنا دیا جائے گا اس کے لیے میں کنٹینر اور کھانا پرووائڈ کروں گا. لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو کنٹینر انہوں نے ان کو دینے تھے دھرنے والوں کو, وہ ان سے ان کے راستے روکے جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیے, آپ یہ کھلا تضاد اس کو کہوں میں یا کھلا یو ٹرن کہوں اس کو میں؟ اچھا, تو اس معاملے میں دیکھیں ہمارے پارٹی چیئرمین کا بھی موقع بڑا واضح ہے کہ احتجاج کرنا ہر آدمی کا بنیادی اور جمہوری حق ہے. لیکن جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, جو ملک کے اندرونی حالات ہیں, ان پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہماری توجہ اب سب جو کراچی کے حالات ہیں, جو لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تمام تر جو اٹینشن ہے اس وقت وہ فضل الرحمان صاحب کی طرف ہے, باتیں اس پر ہو رہی ہیں, نہ کسی پروجیکٹ کے اوپر کوئی گفتگو ہو رہی ہے, نہ کسی اور چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے, اور اس قسم کے جو انیشیٹوز ہوتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ بھی ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں ملک کو؟ بالکل الوینا, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت ایسی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ آدمی نے صرف ٹی وی چینل پہ اب یہی سننا ہے اور یہی دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے. ہم جو ہے سارے مسائل سے اب دور چلے جا رہے ہیں اور ان پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. دیکھیں وزیر اعظم صاحب ہمارے آئے تھے, مجھے تو اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو آئے تھے یہ اس لیے ایک پارٹی کو یہ شور کرانے آئے تھے کہ تم نے اس احتجاج میں شرکت نہیں کرنی, اور اس کی انہوں نے شاید ان کو قیمت بھی دے دی ہوگی, کیونکہ کام تو اب کوئی بھی نہیں کر رہا نا. 4 سال ہمارے میئر صاحب کو ہو گئے, وہ صرف ایک ہی رونا روتے آ رہے ہیں کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو بھائی اختیارات نہیں ہیں تو استعفیٰ دو, گھر جاؤ. لیکن بات وہی ہے کہ استعفیٰ بھی دینے کو تیار ہیں, کام بھی کرنے کو تیار ہیں. اور جہاں تک ہمارے وزیر اعظم صاحب کا تعلق, یہ جو دھرنا ہوگا کیا اس سے حکومت کے اوپر کوئی پریشر بلڈ اپ ہو پائے گا یا نہیں؟ دیکھیں بظاہر تو اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت
پریشر لے رہی ہے، اور یہی وجہ ہے اور کیا واقعی اس میں جو مولانا صاحب ہیں ان کے ساتھ لوگ عوام جو ہے وہ بھی اس مارچ کا حصہ بنے گی، یا صرف اور صرف جو ہے ان کے مدارس کے جو اساتذہ اور شاگرد جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ اس میں شامل ہوں دیکھیں گے؟ یہ کہنا تو ابھی قبل از وقت ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف جو مدارس کے طلبہ ہوں گے صرف وہی ہوں گے، کیونکہ عوام تو تنگ آ گئی ہے نا. عوام نے تو ایک سال میں سارا رزلٹ دیکھ لیا کہ ان کے آگے کوئی اس وقت جو ہے نظر نہیں آ رہا کہ ان کے مسائل حل ہوں گے، یا جو وعدے کیے گئے تھے جو عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے کے بعد اور حکومت میں آنے سے پہلے جو وعدے کیے کیا تھے. یہ مولانا صاحب ریلیجن کارڈ کے اوپر اپنے ہی مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ٹیچرز ان کو یوز نہیں کر رہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو مدارس کے بچے ہیں ان کو کم از کم تعلیم پہ فوکس ہونا چاہیے. ایسا نہیں استعمال اگر کوئی کرے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. مندوخیل صاحب، جس طرح آپ چیئرمین نیب کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو کیا یہ ایک جو جوڈیشل سسٹم ہے یا اوور آل اگر نیب ایک آٹونامس باڈی ہے اس کے حوالے سے قانون کے مطابق کیا چیئرمین از ناٹ الاؤڈ ٹو گیو سچ اسٹیٹمنٹس؟ بالکل وہ الاؤ بھی ہے، وہ ویڈیو بھی بنا سکتا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے. لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ نیب کا چیئرمین ابھی اسٹیپ لیتا ہی نہیں ہے اور گورنمنٹ کا وزیر کہتے ہیں فلاں گرفتار ہونے والا ہے. یہ خبر کہاں سے لیک ہو جاتی ہے؟ اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ نیب نیوٹرل ہے تو پاکستان کا کوئی بچہ جو ہے نا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نیب نیوٹرل ہے. کیونکہ اس سے پہلے وزیر کہتے ابھی شیخ رشید نے کہا کچھ دن پہلے کہ 4 گرفتار ہے، 2 اور گرفتار ہونے والے. او بھائی تم کون ہو؟ ہمیں پتہ ہے کہ تم مخبر ہو، لیکن اس طرح بات کر کے آپ اور عوام کو شک میں ڈال رہے ہو کہ آپ کس کے نمائندے ہو اور کون سی معلومات کون آپ کو دے رہے ہیں. سب کو پتہ ہے یہ بات. سوال یہ ہے پھر آپ یہ باتیں نہ کریں. ہمارا پرائم منسٹر پاکستان میں جا کے دنیا بھر میں یہ تبلیغ کرتا ہے کہ بھائی آ جاؤ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو. دوسری جملے میں کہتا ہے کہ ہمارے یہاں تو کرپشن بہت ہے. تو کوئی پاگل کا بچہ اس کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ جب آپ اپنی ملک کو کرپٹ کہتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو آ جاؤ انویسٹمنٹ کرو. اور پھر یاد ہوگا یہ بھی آپ کو الوینا کہ جب یہ اپوزیشن لیڈر تو اس نے یہ کہا کہ جب آپ کا ملک کا سربراہ ایماندار ہوگا تو پھر انویسٹمنٹ آئے گا. اس نے ساتھ ثاقب نثار کو بھی لگا لیا، وہ سب کا چیف جسٹس کو کیا آیا 14 ارب روپے آئے، اور آپ کے خرچ کتنے ہو گئے وہ بھی دنیا کو پتہ ہے. مندوخیل صاحب، جس طرح چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کا کام جو ہے 5 کروڑ میں ہوتا ہے، جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ یہ 5 لاکھ کا کام 5 کروڑ میں کیسے ہوا تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بالکل انتقامی کارروائی نہیں ہے، صحیح بات کی اس نے. لیکن دوسرا جملہ بھی یہ کہا کہ علیمہ خان صاحبہ جب 60 ارب روپے کی جائیداد ڈکلیئر کر رہی ہے، آپ نے ان سے کیا پوچھا؟ اس نے جرمانہ بھی بڑھ دیا 25% بہار میں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ تو اس سے زیادہ کرپشن کیا ہے؟ لیکن میرے یہ کہنا ہے کہ ان دونوں بہنوں کے پاس 40 ارب اور 60 ارب جو ہے یہ شوکت خانم کے زکوٰۃ چندے کے پیسے ہیں جو اپنی بہنوں کے نام پہ سے انویسٹ کیے دنیا بھر میں. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ سندھ میں اسنان مرزا جو ممبر سندھ اسمبلی ہے اس کے خلاف ریفرنس داخل ہو چکا ہے. دھڑلے سے گھوم رہے، کوئی گرفتار کرنے والا نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ خود پرائم منسٹر کے خلاف ہیلی کاپٹر کیس چل رہا ہے، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. خورشید شاہ کے خلاف اگر انکوائری چل رہی ہے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ کے خلاف اگر انکوائری چل رہی ہے تو اس کو یہاں سے لے کے. پھر اس کے علاوہ آپ مجھے بتاؤ ریاست مدینہ آپ کہتے ہو، میں تو کہتا ہوں مولویوں کو سب سے پہلے اس بات پہ ہونا چاہیے. اسلام کی مدرسوں کی جو ساحل صاحب نے بات کی بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن مولوی صاحبان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے جو آپ ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں. کمانڈر صاحب نے بات کی، آپ کو پتہ ہے ریاست مدینہ کیا ہے؟ کس عظیم ہستی جو ہے اس کو سنبھال رہے تھے اور چلا رہے تھے اور دنیا میں ایک ماڈل کے طور پہ پیش کی ہے. اس میں آپ اس کی بات کریں جو آپ کا خود پتہ نہیں ہے. آپ کی دفتروں میں لڑکیاں ویڈیو بنا رہے، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو. آپ کی کرسی پہ لڑکے بیٹھ رہے، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ انڈیویجول کیپیسٹی کے سب کے اپنے معاملات ہیں. ہم بات کریں گے صرف حکومتی لیول پر. بات سنو، آپ جس کو آپ ریاست مدینہ جس ملک کا نام آپ دے رہے ہو اس کا آپ پریکٹیکلی ثابت پہ کرو کہ آپ کیا کریں. اور پھر دوسری بات میں یہ کروں کہ پھر نیب کے چیئرمین سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ آئیے، آپ کو ہم لسٹ دیتے ہیں، آپ نیوٹرل لو کے وہ کر لیں، ہماری بات نہ مانے. مگر ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کو آپ چن کے جو نا ٹارگٹ کے نشان بنا رہے ہو اور جو گورنمنٹ والے وہ مزے کر رہے ہیں. نیب نے صرف ڈھیل دی، کسی قسم کی ڈیل نہیں کی. اور یہ کہنا ہے چیئرمین نیب نے وہ گھوڑے والا دی ہے، ایک آنکھ بند، ایک بند کیے کھلا ہوا ہے. گورنمنٹ کا سائڈ اس کا آنکھ بند ہے اور دوسرا وہ کھلا ہوا ہے. یہ ان کو نظر نہیں ہے ساری چیزیں بتا رہا ہوں. یہ جو جہانگیر ترین کا نظر نہیں آ رہے ان کو. آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں آپ کو. اور پھر خود یہ جو زلفی بخاری ہے، کون ہے بھائی؟
کہاں سے ہے یہ پورا آئی فائی میٹنگ میں بیٹھا رہتا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ. خود آپ کے اسٹیٹمنٹ تھے پرائم منسٹر کے کہ ڈیول نیشنل کو کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ڈیول نیشنل کو تو پورا کا پورا اختیارات دے دیے. سوال یہ ہے کہنے کا کہ ان ساری چیزوں کو آج مولانا کی اگر ہم سب ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ہر ٹاک شو میں مولانا کی بات ہو رہی, یہ مولانا کی ہمدردی میں بات نہیں کر رہے لوگ. ہر آدمی تنگ ہے. تاجر برادری سڑکوں پہ ہیں, وکلا سڑکوں پہ ہیں, آپ کا ٹھیلے والا, رکشہ والا, ایک ایک آدمی. آپ پیٹرول دیکھیے, آپ دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے, ہمارے یہاں مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ڈالر آپ صبح جو اخبار پڑھتے ہیں آج 20 پیسے سستا ہو گیا. وہ خدا کا خوف کر لو, 20 پیسے کوئی چیز ہے جو اب سستا ہو جائے. تو اس طرح سے آپ کی امپورٹ ابھی قمر صاحب بتائیں گے, آپ کی گاڑیوں پہ مکمل بند کر دیے, پابندی لگا دی اس وجہ سے کہ انویسٹمنٹ باہر نہ چلا جائے. اس چیزوں سے آپ نے اس کو, اور یہی نواز شریف کی حکومت ہے, یہی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو آپ کہتے ہیں لوٹ کے لے گئے, کرپشن نے سب. نیب کے حوالے سے جب آپ اتنا کانفیڈنس ہے, تمام تر اپوزیشن جماعتیں کہتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی کریں, اور یہ اس کو انتقامی کارروائی ظاہر ہے حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے, آپ کی جانب سے یہ اسٹانس آ رہا ہے, تو کیا آپ لوگوں نے پریویسلی اسی طرح استعمال کیا نیب کو؟ ہم نے استعمال نہیں کیا ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت نے استعمال کی تھی آصف علی زرداری صاحب کے خلاف, اور پھر وہ سیف الرحمان تھا, وہ پاؤں پڑے لٹرلی زرداری صاحب کے کہ مجھے معاف کر دیے. پوری میڈیا, یہ جیو کے سب سے بڑے جو ٹاک شو ہے حامد میر کا, وہ گواہ اس چیز کو اس کے. سوال ہی ہم ان کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہو, اور میں نیب کے چیئرمین پھر آپ لوگوں کے پاس موقع تو تھا اس کو تبدیل کرنے کا. ہمارے پاس پھر بھی موقع آئے گا. یہ ان کے آپ لوگوں نے پھر کیوں نہیں یہ ہمارے پاؤں گے اور ان کا سر ہوگا, یہ بھی بتا دوں. بار بار آپ کے خلاف استعمال کیا نا پی ایم ایل این نے, بار ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. میں آپ کو اس کا رزلٹ بھی بتا رہا ہوں کہ پاؤں بھی پڑا. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نہ کریں. اور عمران خان صاحب, تو آپ لوگوں نے پھر کیوں کچھ اس میں چینجز نہیں لے کر آئے, کیوں امینڈمنٹس نہیں کی؟ ہم نے چینجز, نیب قانون جو بنا ہوا ہے, نیب کے قانون میں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ایک چھوڑو ایک گرفتار کو, کہاں لکھا ہوا ہے قانون میں؟ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے بھائی. پریکٹیکلی میں وکیلوں ہم عدالتوں میں ثابت کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے سب کا کیا ڈرامہ کرتے ہیں. یہ ان کے لوگ گھروں پہ جاتے ہیں, لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں, وہاں پہ سب کیا ہوتا ہے. کوئٹہ میں جو برآمد ہوئے 85 کروڑ پہ وہ جو سیکٹری خزانہ تھا, آپ کو پتہ ہے اصل کیا کہانی تھی؟ 13 ارب روپے برآمد ہوئے, 13 ارب ختم ہو گئے, کاغذوں میں سے 85 کروڑ شو کیے. اب کیا, اور یہ جو لیاقت قیوم خانی ہے, اس کی سے جو پیسے 10 ارب کے ہوئے, اب یہ جب یہ جس دن یہ کھلے عام آپ کی شو میں بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے اسے بڑھ کے ان سے ریکور ہو, وہ کھا لیتے ہیں سارے ان کے. یہ پولیس کا کام وہی نیب نے شروع کیا ہے, وہی ایف آئی اے نے شروع کیا ہے. یہاں تو ایک اندھیر نگری ہے, ہر آدمی تنگ ہے, ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور ادارے استعمال ہو رہے ہیں. میری گزارش آپ لوگوں نے چینج کیوں نہیں کیا پھر؟ دیکھیں, ہم نے اگر چینج نہیں کیا ہے تو ہم نے کسی کو, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آصف علی زرداری کا 5 سالہ کا دور ایک بھی آپ اپوزیشن کے نہیں بتا سکتے جو ہمیں تنقید کرنا چاہتے ہیں. تو پھر منوخیل صاحب, اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے بھی اس کو اعلیٰ کار کے لیے رکھ دیا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ اعلیٰ کار ہے, اس کو استعمال کر لو. جب میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 5 سالہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بھی شخص کو انتقام کا نشانہ, دعوے چیلنج کے ساتھ کر, اب آپ کہہ رہے ہیں. اور جو وہ جو کیسز پی ایم ایل این کے اوپر جو اتنے کیسز, ہم نے ہمارے دور میں کوئی نہیں بنا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں چیلنج کرتا ہوں, ہمارے دور میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں. اور یہ نون لیگ والوں کو بھی میں کہتا ہوں آئے ثابت کرے. تو نون لیگ کے دور میں, اور نون لیگ کے دور میں نون لیگ کے اوپر جو کیسز آئے, اور آپ لوگ کے دور میں جو ان کے اوپر کیسز تھے, پیپلز پارٹی کے خلاف آئے, آصف علی زرداری کے خلاف آئے, کوئی شک نہیں. ہم تو کہتے ہیں بھلے وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں, لیکن جو ہمیں اس نے ڈس دیا تو وہ تو ہم ظاہر کریں گے. ہم یہ انہی کے احتساب کی بات کریں. سیف الرحمان کی, وہ ہمارے پاؤں پڑے تھے, اسی وجہ سے پڑا کہ ان کی حکومت نے ان کو استعمال کی ہے. جب وہ حکومت سے الگ ہو گیا تو اس کے بعد اس نے پاؤں پڑے, بولے میں غلطی ہو گئی. کمانڈر ذاکر صاحب, آپ کیا کہیں گے چیئرمین نیب کے حوالے سے, کیونکہ اپوزیشن یہی کرٹیسائز کر رہی ہے پچھلے کئی ماہ سے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. دوسری جانب جو نیب چیئرمین کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے سوال کرو تو یہ کہتے ہیں کہ انتقامی کارروائی ہے. اس کا جواب میں آپ سے جانوں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسٹے ود ان سائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے جو نیب ایک آٹونامس باڈی ہے, اور نیب کے جو فیصلے ہیں اس سے جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو کچھ شکایتیں ہیں. جی سر, آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے کہ واقعی آٹونامس باڈی ہے یا یہ اعلیٰ کار ہے حکومت کا, آج بھی اور پچھلی کئی حکومتوں میں بھی؟ دیکھیں, جب نیب کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تو اس میں آئیڈیا بیہائنڈ یہی تھا کہ جو کرپشن پہ کنٹرول ہم نہیں کر پا رہے ہیں, نیب اس میں ایک پازیٹیو کردار ادا کرے گا, اور جو بڑے بڑے جو مسائل ہیں کرپشن کے حوالے سے وہ ایکسپوز ہوں گے, اور لوگ کیفے کردار تک پہنچیں گے, اور ملک بہتری کی طرف جائے گا.
لیکن ایسا ہوا نہیں. ہم نے پچھلی تقریباً 2 دہائیوں میں یہی دیکھا کہ نیب کو ہر دور میں استعمال کیا گیا, اور اس وقت بھی آپ اگر دیکھیں تو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان پر نیب زیادہ ایکٹیو ہے. تو اب یہ امپریشن کیوں پھیل رہا ہے؟ لیکن یہ کیسز تو صرف پولیٹیشنز کے اوپر نہیں اٹھائے جا رہے, جو تاجر برادری سے بڑے نام ہیں ان کے بھی کیسز نکل رہے ہیں, اور یہ اکراس دا بورڈ ہم ہر ڈومین میں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسز آ رہے ہیں. تو پھر انتقامی کارروائی کیوں کہا جا رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے, لیکن ظاہر ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو زیادہ نیب جو سیاستدان ہیں ان کے پیچھے زیادہ پڑی ہوئی ہے, اور بزنس مین تو یہ تو ابھی پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے کارروائیاں کی ہیں, ورنہ شروع سے تو یہ ہمیشہ سیاسی جو انتقام ہے جو گورنمنٹ لیتی ہے اپوزیشن سے, ان کے لیے نیب کو استعمال ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے, جو روٹ کاز ہے کرپشن کی وہ کیا ہے, اور جو نیب کا قیام کا مقصد کچھ اور تھا وہ میں آج بتانا چاہوں گا. وہ یہ تھا کہ جو آپ کی گورننس ہے, جو آپ کی گورنمنٹ ہے, جو آپ کے گورنمنٹ ادارے ہیں, اس کے اندر جو کرپشن ہے, آن گوئنگ کرپشن, اس کو آپ کیسے روک کر اداروں کو صحیح کر سکتے ہیں. تو اس وقت اداروں کے اندر تو نیب نہیں ہے, وہ تو وہاں پہنچ گئی ہے جہاں مطلب وہ اگر پکڑ بھی لے گی اور جیلوں میں ڈال بھی دے گی تو فرق تو کچھ نہیں پڑ رہا, کیونکہ ادارے تو آج سارے کرپٹ ہیں. آج بڑے بڑے جو سربراہ اداروں کے ہیں, چاہے وہ ایم ڈی اے ہو, چاہے وہ ایس بی سی اے ہو, چاہے وہ جہاں دیکھ لیں آپ ایجوکیشن ہو, جہاں ہر جگہ نظام کرپٹ ہے, رشوت عام ہے. میں نے کہیں وہاں نیب کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آؤ آج تھانے چلتے ہیں, آؤ آج ایس ایس پی کو پکڑتے ہیں رشوت میں, آؤ آج. اور یہ ایس بی سی اے اس میں کیا پیپلز پارٹی سے سوال کرنا چاہیے؟ ہمیں پتا ہے گھوسٹ اسکول ہیں, گھوسٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں, گھوسٹ پروجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, پیسہ جو ہے وہ جیبوں میں جا رہا ہے لوگوں کے, لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں نیب جا رہی ہے گورنمنٹ اداروں میں, کیونکہ وہاں تو پھر گورنمنٹ پہ حرف آتا ہے کہ آپ کی گورننس صحیح نہیں ہے. تو نیب کا جو قیام کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ ادارے ہیں جو چل رہے ہیں ان میں جو بے ضابطگیاں ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ گورننس بہتر ہو. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کام نہیں ہو رہا, وہاں پہ کام, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو نیب ہے وہ انڈیویجول انسٹیٹیوشنز کو کیٹر کرے اور وہاں پر جا کے ان کو وہاں پہ ریکٹیفائی ہونا چاہیے کہ کہاں کرپشن ہو رہی ہے, پورے ادارے کو دیکھیں. ہمارے ملک کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے, ہمارے ملک کا مسئلہ کرپٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہے. ٹھیک ہے, لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں پوری دنیا میں. ایس بی سی اے کی بات کر لیں, کتنی ڈیلی بیسس پر کرپشن ہوتی ہے. اگر آپ سسٹم صحیح کر دیں تو کرپشن ہوگی ہی نہیں. تو آپ سسٹم کیوں نہیں صحیح کرتے, مطلب آپ سسٹم کے پیچھے کیوں نہیں جا رہے کہ آؤ سسٹم کو صحیح کرتے ہیں, جو نیب کا کام تھا, جو نیب اسی لیے بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, کہ یہ سسٹم کو صحیح کریں گے, وہاں سے کرپٹ لوگوں کو پکڑیں گے, نکالیں گے, ریپلیس کریں گے, کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے, ادارے صحیح ہوں گے. اب یہاں پہ یہ سیاسی انتقام جو ہے وہ سیاستدان ان کو جو ہے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی مطلب افسوس کی بات ہے کہ جو نیب کا اصل جو اس کی روح تھی, جو ایسنس ہے وہ نیب کا ختم ہو گیا. آپ یہ کہتے ہیں قمر صاحب, جس طرح کمانڈر صاحب کہتے ہیں کہ جو نیب کا ایسنس ہے وہ ختم ہو گیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اب حکومت کو نیب کو کچھ ریفارمز لے کے آنے کی ضرورت ہے؟ ان کو بتانا چاہیے کہ وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں جو پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کریں, اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنز کو چیک کریں. لیکن انسٹیٹیوشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس میں پریونشل جو ایک اوور آل کام ہے یا کارکردگی وہ آ جاتی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ مینا دیکھیں, بات وہی ہے کہ آپ ادارے کو پہلے یہ تو چیک کریں کہ یہ ادارہ ٹھیک ہے نہیں. پاکستان کا کون سا ادارہ اس وقت صحیح کام کر رہا ہے؟ اب نیب جو ہے, جس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بالکل آزاد کیا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں کہاں سے آزاد ہے؟ بزنس مینوں کو انہوں نے پریشان کر رکھا ہے. اچھا جو بزنس کمیونٹی ہے قمر صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل لیگل طریقہ کار سے درست ہے اور اپنے تمام تر جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری کر رہی ہیں؟ دیکھیں, سب کچھ تو ٹھیک نہیں ہے اور کہیں بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے اداروں کا کام ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے چیک اینڈ بیلنس کریں کہ کون صحیح لوگ کام کر رہے ہیں, کون صحیح لوگ نہیں کام کر رہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر ادارہ آپ کا, آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا لیں اپنا, آپ گورنمنٹ کا پولیس کو لے لیں, پولیس کو کہا گیا تھا کہ جی یہ ریفارمز کریں گے, کہاں گئی وہ باتیں؟ انہوں نے کہا تھا, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سندھ پولیس میں کچھ ریفارمز کی گئی ہیں, لیکن وہ الگ بات ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے اس سے. رزلٹ ہمارے پاس کہاں آ رہا ہے مجھے بتائیے. ابھی کوئی رزلٹ آیا ریفارمز اگر کہیں کی بھی گئی ہیں تو وہ کہاں
کیا ریفارمز کی گئی ہیں, عوام کو کیا اس وقت سہولت پولیس دے رہی ہے, وہی ظلم ہو رہے ہیں, وہی کام سارے رشوتیں چل رہی ہیں. کوئی بھی ادارہ آپ لے لیں, دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہو, کوئی ادارہ اپنی جگہ کام صحیح نہیں کر رہا, سب نے اپنی لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. اور یہ وعدے جو ہوئے تھے وہ عوام بھگت رہی ہے. اب عوام دیکھیں کس حال میں آج کی نوکریاں لوگوں کے پاس نہیں ہے, اسنیچنگ کتنی ہو گئی ہے, لوٹ مار کتنی ہو گئی ہے, ڈکیتیاں کتنی ہو گئی ہیں, اور یہ دیکھیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ کمی کے ہونے کے بجائے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ عمران خان آنے کے بعد چلیں دودھ کی نہریں نہیں بہیں گی, لیکن کم از کم لوگوں کو نوکریاں مل جائیں گی, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, مہنگائی کم ہوگی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور دیکھیں ابھی پاک سرزمین پارٹی ایک واحد پارٹی ہے صوبہ سندھ کی جو ہر سطح پہ احتجاج بھی کر رہی ہے اور اپنا موقف بھی بتا رہی ہے. تو یہ باتیں اب وزیر اعظم عمران خان کو سوچنی چاہیے کہ یہ اسی طریقے سے سسٹم کو چلانا ہے. تو یہ جیسے آج مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے ہیں, کل دوسرے لوگ بھی اس احتجاج کی طرف جا سکتے ہیں. کراچی سے کیا سچویشن دیکھتے ہیں آپ, کراچی میں کیا سپورٹ ان کو ہوگی؟ دیکھیں جو مدرسوں کا جو میرے علم میں ہے, جو ان کے پاس مدرسے ہیں, میرے خیال سے ادھر سے تو ان کو سپورٹ ضرور. اور کیا پیپلز پارٹی بھی اپنے سٹانس پر بالکل کلیئر کھڑی رہے گی؟ دیکھیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کس حد تک مولانا صاحب کے ساتھ جاتی ہے اور نون لیگ کس حد تک جاتی ہے. لیکن مولانا اپنی جگہ بھی میں سمجھتا ہوں اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں, جس طرح ان کے بیانات آ رہے ہیں اس سے, اور یہی وجہ ہے کہ حکومت تھوڑی سی خوفزدہ بھی ہوئی ہے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وقت ابھی نہیں گزرا ہے, عمران خان کو دوبارہ سے اس چیزوں کو سوچنا چاہیے, اور اپنی ٹیم وہ بدلتے رہتے ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا ہے, پہلے ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی تھی, کرکٹ ٹیم اچھی نہیں ملی تھی, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو ٹیم دی گئی ہے وہ اچھی نہیں ہے. تو اپنی ناکامیوں کو دوسرے پہ مت ڈالیں اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش نہ کریں. اچھا, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کرکٹ ٹیم میں ان کو ایشوز بالکل پہلے ایشوز آپ دیتے تھے کہ جی مجھے, لیکن ورلڈ کپ ان کے بعد تو آیا ہی نہیں نا. وہ ایک اللہ نے ان کو عزت دینی تھی, لیکن دیکھیں پھر آگے نا شاید درستگی یہاں پہ بھی آ جائے, آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں مجھے کسی کی بات یاد آ رہی ہے آج, اور بڑی اچھی بات کہی تھی اس نے کہ کرکٹ کے 11 لڑکوں کی ٹیم سنبھالنا ایک الگ میٹر ہے, اور جو 15 کروڑ یا 20 کروڑ جو عوام ہے اس کو سنبھالنا ایک الگ میٹر ہے. اور آج اس بات کو تصدیق ہو گئی کہ دیکھیں 11 لڑکوں کی ٹیم چلا کے ورلڈ کپ جیت کے وہ سمجھ رہے تھے جیسے وہ ملک کو بھی چلا لیں گے, لیکن وہ ملک کو اب نہیں چلا پا رہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے ان کو اپنی جو ٹیم ہے کرکٹ ٹیم, ان سے ایشوز تھے, لیکن پھر ان ایشوز کے باوجود بھی وہ ان کے بعد آخر انفارچونیٹلی ورلڈ کپ نہیں آیا. تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹیم سے بھی وہ کام چلا ہی لیں. وہ تو ان کا بھی بیان یہ بھی ہے نا کہ مجھے اگر لیڈر صحیح ہو تو ٹیم خود بخود صحیح کام کرتی ہے. وہ بیانات آپ نکال لیں. تو تھوڑا سا وقت دینے کے لیے آپ لوگ تھوڑا راضی ہو جائیں. 13 ماہ میں کہ از اٹ رائٹ ٹو جج, پچھلی حکومتوں کو اتنا وقت مل گیا, انہوں نے دودھ کی نہریں بہا دی ہمارے لیے. بات یہ ہے کہ ہم یہی بلیم کرتے رہیں گے, پچھلی حکومت کو بلیم کرتے رہیں گے, ابھی حکومت کو بلیم کریں. کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی, اگر اس پر بات کریں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کمیٹی کو ہیڈ کیا ہے, کیا کیا انہوں نے, کیا پروویژنز لے کر آئے, کون سے انہوں نے پالیسیز بنا لی کشمیر کے حوالے سے, کس فورم پہ جا کے وہ ووکل ہوئے, کہاں پر انہوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. آج جس طرح گلوبلی کشمیر کاز کے اوپر بات ہو رہی ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, یہ تمام تر سینیریو کیا آپ نے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے دیکھا, جو ان کو کام سونپا گیا تھا, کیا وہ انہوں نے کیا؟ آج وہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے, جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, تو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی اسپوک مین نہیں بتائے گا آپ کو صحیح. لیکن مندوخیل صاحب, آپ بھی ون لائنر جو ہے اس پہ کنکلوڈ کر دیجئے کہ کیا مولانا صاحب نے اپنی رسپانسبلٹیز نبھائیں, آج کھڑے ہو گئے شکایت کر رہے ہیں حکومت سے؟ کیا مولانا صاحب کے دور میں انڈیا نے اتنا بڑا سٹیپ لیا تھا کیا؟ نہیں تو پھر بیٹھے رہے, ان کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا مندوخیل صاحب. نہیں الوینا, چیئرمین کمیٹی مشال ملک صاحبہ کہتی ہے 10 سال کی پالیسی بننی چاہیے تھی کشمیر پر. 10 سال کی پالیسی بنی ہے, اور اگلے نے جو ہے نا وہ 7-8 مہینے میں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا وہاں کچھ. میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کمپیئر کر دیں جو انڈیا نے جس طرح قبضہ کر کے 370 ختم کیے, اس وقت نہیں تھا, اس وقت ایسی سچویشن نہیں تھی, اب سچویشن چینج ہے. ٹھیک ہے, بس ون لائنر آپ بتائیں انہوں نے کیا کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا. کیا اختیار تھا؟ اور ایسی کوئی سچویشن تھی بھی نہیں. کمانڈر صاحب انہوں نے, یعنی کہ یہ مندوخیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا. سچویشن کی بات تو الگ ہے کہ آرٹیکل 370 ریووک ہو گیا, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا. آپ کیا کہیں گے؟ آج وہ کھڑے ہو کے حکومت سے سوال کریں, ون لائنر وقت ختم ہو گیا. دیکھیں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے میرے حساب سے دھرنے کا. ٹھیک ہے,
کوئی جواز نہیں ہے. انہوں نے ایک ضد بنا لی ہے اور اس ضد کے لیے وہ دھرنا دے رہے. ٹھیک ہے, وہ ضد بنا لی انہوں نے. کمانڈر ٹائٹ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. قادر خان مندوخیل صاحب آپ کا بھی, اور قمر صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. اب تک جو ایک مین کنسرن ہے عوام میں وہ یہی ہے کہ مولانا صاحب کو آخر یہ مسئلہ ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے اور انہوں نے ضد بنا لیا ہے, یا وہ واقعی جو ہے ان کو عوام کا درد ہے کہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, ڈالر. اور جی یہ کمانڈر صاحب نے شروع میں کہا کہ انشاءاللہ دھرنا دیں گے, یہ بیچ میں فون آ گیا, کیا ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضد. ٹھیک ہے, نہیں یہ خود کمانڈر صاحب ہیں, ان کو یہ ریٹائرڈ جو فوجی ہوتا ہے ہمیشہ فوجی ہی رہتا ہے, اور فوجی کبھی جو ہے اس میں ڈر و خوف نہیں ہوتا, تو یہ کوئی کال وال کہیں سے نہیں آ سکتی. نہ ان کے پاس ٹاک بیک لگا ہوا ہے, میرے پاس لگا ہوا ہے, تو کسی قسم کی کال نہیں آ سکتی. آپ ٹویٹر پہ مجھے فیڈ بیک اپنا دے سکتے ہیں. ٹویٹر ہینڈل ہے میرا ALVENAAGH, الوینا. دیٹس آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.